बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पर बराह रास्त हर रोज़ की तरह आज एक मरतबा फिर अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा जो कि हर रोज़ रूटीन के साथ ही आप लोग देखते और सुनते हैं। हमारी आप लोगों से मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है और प्रोग्राम के फॉर्मेट को भी आप लोग जानते हैं। लाइव कॉल्स के ज़रिए आप लोग हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। अब आपके सवालात, आप लोगों के मसाइल या जो भी आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, डिस्कस करना चाहें अपने बारे में, अपने घरेलू मामलात के हवाले से भी आप लोग डिस्कस करते हैं, फैमिली के हवाले से भी, कारोबारी एतबार से भी आप अहबाब की रहनुमाई कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में की जाती है। रहनुमाई के लिए जो शख्सियत हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, जिस तरह आपकी रहनुमाई होती है देखने वालों की, सुनने वालों की, हम भी गाए बगाए आपसे रहनुमाई हासिल करते रहते हैं। किसी न किसी मौजू पर गुफ्तगू आपसे रहती है और ये मोहब्बतों का सफ़र जारी व सारी रहता है। इंतहाई खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू फरमाते हैं और आप लोगों के सवालात के जवाबात भी आपको इंतहाई आसान अंदाज़ में पेश किए जाते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। पीर साहब क़िबला को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह पीर साहब। पीर साहब हमारे साथ हैं इंशाअल्लाह और आपसे गुफ्तगू और आपसे बातें आज के प्रोग्राम में भी होंगी इंशाअल्लाह। और मौज़ूआत पर जहाँ हम मुख्तलिफ़ बात करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि इंतहाई आसान ऐसे मौजू, ऐसे टॉपिक्स जो है वो आप लोगों के सामने पेश किए जाएं और उनको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की जाए ताकि अहबाब के लिए रहनुमाई आसानी हो सके। तो इंशाअल्लाह आज भी हम गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में अल्लामा साहब के साथ। और उसके अलावा लाइव कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहें, सवाल करना चाहें, बात करना चाहें, हमारे साथ बिल्कुल कर सकते हैं। रहनुमाई इंशाअल्लाह आप लोगों की जाएगी। उसके अलावा व्हाट्सएप के ज़रिए, फ़ेसबुक के ज़रिए और स्पेशली ख़त के ज़रिए आप लोगों के पैगामात जो हैं वो हम तक पहुँचते रहते हैं। इंशाअल्लाह उस हवाले से भी आपकी रहनुमाई साथ साथ की जाएगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम के वक्त में हमारी कोशिश होती है इस दौरानिए में कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स ही शामिल की जाएं। तो आप लोगों की कॉल्स भी चूँकि होती हैं, टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ एक तो आप लोग बंद रखा करें और कोशिश किया करें कि जिस रूम में, जिस कमरे में आप टेलीविज़न देख रहे हैं प्रोग्राम, उसमें अगर बात ना की जाए, उससे हट कर बाहर थोड़ा सा, इस तरह फिर वो आवाज़ जब मैच होती है तो फिर डिस्टॉर्शन भी होती है और फिर हम तक आपकी आवाज़ जो है वो भी ठीक तरीके से नहीं जो है वो पहुंच पाती। तो बाकी इंशाअल्लाह हमारी कोशिश यही होती है, ना हम ख़ुद से अक्सर ये भी इजहार करते हैं लोग कि हमारी कॉल को जो है वो आपने काट दिया है, हमारी बात नहीं सुनी गई। तो हम अपनी तरफ से कभी भी कॉल नहीं हमारी तरफ से कटती है। आप लोगों की बात मुकम्मल सुनने के बाद ही कॉल काटी जाती है। अगर कॉल कट जाए तो वो इसमें हमारा जो है वो इस तरह अमल दखल नहीं होता। लाइन्स कभी कभी बिज़ी होती हैं तो इसीलिए, या फिर लाइन ड्रॉप हो जाए आप लोगों की, तो इसीलिए आप लोगों को कहा जाता है कि दोबारा भी आप लोग रब्ता कर सकते हैं। कल के प्रोग्राम में अल्लामा साहब से हमने कुछ गुफ्तगू का आगाज़ किया था इस एतबार से कि बहुत जो है वो फ़ास्ट और सोशल मीडिया का एक दौर है। हर बंदा हमें फ़ेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे जो है वो दिखाई देता है और मसरूफ़ियात ज़िंदगी हमारी एक मुकम्मल तौर पे मोबाइल फ़ोन की हद तक रह गई है। और जहाँ पर बात की जाए इसकी पॉजिटिविटी चीज़ों की, तो यकीनन वहाँ पर इसके नुकसानात भी हैं और नेगेटिव चीज़ें भी हैं। बच्चों के हवाले से स्पेशली बहुत से अहबाब जो है वो कॉल करते हैं, सवाल करते हैं। छोटे बच्चों के हर घर में माशाल्लाह बच्चे होते हैं। आप यकीन जानिए कि बच्चों के साथ एक ऐसी अटैचमेंट ये मोबाइल फ़ोन की, ये टैबलेट्स जो होते हैं इनकी हो चुकी है कि माँ बाप और पेरेंट्स, वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। पिछले दिनों एक डॉक्टर पे था मैं, और वो जो है वो आई स्पेशलिस्ट थे, उनसे भी इसी बारे में बात हो रही थी। तो उनका कहना था कि
اس حد تک ریشو بڑھ گئی ہے کہ بچوں کے کیسز سامنے آ رہے ہیں، ان کی آئی سائٹ کا ویک ہونا اور پھر ان کی آئی سائٹ کا ایشو بہت زیادہ آ رہا ہے۔ تو خدا را اسپیشلی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز اپنے گھر پہ اپنے بچوں کا خیال کرتے ہوئے آپ لوگ جو ہے وہ خاص طور پہ ان کو اس چیز سے ابھی فی الوقت دور رکھیں۔ چھوٹی عمر میں، چھوٹی ایج میں بہت زیادہ پریشانیاں پھر ہو جاتی ہیں۔ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ ضروریات زندگی کی چیزیں ان کو مہیا کی جائیں، لیکن ان کا بھی خاص خیال رکھا جائے۔ وظائف کے اعتبار سے کل ہم بات کر رہے تھے علامہ صاحب سے کہ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ طرح طرح کے ہمیں جو میسیجز ملتے ہیں، نظر آتے ہیں کہ فلاں وقت میں پڑھا جائے، فلاں ٹائم پہ پڑھا جائے، یا فلاں جگہ پہ پڑھا جائے، فلاں جو ہے وہ جی اور فلاں جو ہے وہ احباب کو بھیجا جائے، تو اس کی یہ اجر و ثواب، یہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس پر بات ہم کل کر رہے تھے، کچھ تفصیلاً بات مزید بھی آج انشاءاللہ علامہ صاحب اس کا آغاز کریں گے۔ اور وظائف کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے کہ کس حد تک ہمیں وہ وظائف جو ہم تک پہنچتے ہیں ہمیں پڑھنے چاہیے یا پھر نہیں پڑھنے چاہیے، یا پھر کسی کی اجازت ضروری ہے، یا پھر نارمل روٹین میں اگر اجتماعی طور پر اگر کسی نے رہنمائی کی ہے تو کیا وہ بندہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ مزید جو اس کی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ علامہ صاحب آج پیش کریں گے، گفتگو کا آغاز کریں گے۔ علامہ صاحب کے بلا سے میں گزارش کروں گا آپ بسم اللہ کیجیے گا، پھر مزید آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ پروگرام میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ سلطانی صاحب، آج کے اس خوبصورت پروگرام میں آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، اور یقیناً جو تمہیدی کلمات ہوتے ہیں جی، یہ پوری گفتگو جو ہونے والی ہوتی ہے اس کا ایک توجہ، جیسے کہتے ہیں کہ ایک توجہ دلاؤ، ایک نوٹس ہوتا ہے کہ پبلک کو ایک موٹیویٹ کر دینا یا ان کو ایک فوکس کر دینا یا ایک اس گفتگو کی طرف راغب کر دینا، تو یہ ابتدائی کلمات بڑے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ حقیقت تو یہی ہے کہ جو آپ کے کوشچن ہیں دو تین آپ نے اپنی گفتگو میں کیے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس ایک موبائل ہے اور میڈیا ہے اور ہمارے پاس جتنا بھی الیکٹرانک چیزیں ہیں، اس نے نا ہمیں بڑا ایک تو محدود کر دیا ہے، دوسرا ایک دوسرے سے کچھ جدا بھی کر دیا ہے کہ ہر ایک چھوٹا بڑا مرد و زن صغیر و کبیر جو ہیں وہ سارے ہر ایک کے پاس ایک موبائل ہے، اور وہ اپنی اس موبائل میں ایک دنیا آباد کر کے بیٹھا ہے اور دنیا کو تلاش کر رہا ہے۔ معلومات سلطانی صاحب اگر بچہ لینا تو ساری معلومات اس کے اندر موجود ہے جی۔ اگر بچے کا یہ مائنڈ بن جائے کہ میں نے نالج کریٹ کرنا ہے اور میں نے اس سے نالج حاصل کرنا ہے، پوری دنیا کی معلومات لینی ہے، میں نے اسلامک جو انفارمیشن ہے، معلومات، اس کو میں نے حاصل کرنا ہے، تو یہ بڑا فائدہ مند ہے۔ اور اگر ایک ٹائم گزارنا ہے اس کے اوپر بیٹھ کے اور بندہ بیٹھا رہے کہ چلے میں ایک فارغ بیٹھا ہوں، بیکار ٹائم ویسٹ کرتا رہے، تو پھر اس کا نقصان بھی ہے۔ یعنی یہ ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے جسم کے اعضاء دیے ہیں، دو آنکھیں دی ہیں بالفرض، تو دو آنکھوں کا صحیح استعمال کریں گے تو اس کا فائدہ ہے، غلط استعمال کریں گے تو نقصان ہے۔ ایسے اسی طرح یہ زبان ہے، اس زبان کا بہت فائدہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے یہ بنائی ہے، ہم اس زبان سے زیادہ اپنے مالک کا ذکر کریں، اور اگر اسی زبان سے غلیظ گفتگو کریں گے تو صاف ظاہر ہے کہ ہمیں نقصان پہنچے گا۔ اسی طرح یہ موبائل ہے، نکالنے والے کی سوچ کوئی غلط نہیں ہے۔ کوئی بھی سائنسدان یا کوئی بھی چیز بناتا ہے جو موجب ہوتا ہے اس چیز کا ایجاد کرنے والا، تو وہ ایک پازیٹیو پہلو رکھ کے اس چیز کو ایجاد کرتا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ اتنا ان چیزوں کو بنانے کے لیے بڑا ایک ٹائم لگتا ہے، ایسے اور بڑی ریسرچ کرنا پڑتی ہے، اور کر کے پھر ایک جگہ پہ انسان پہنچتا ہے، تو اس کا مقصد پازیٹیو ہوتا ہے، نیگیٹو نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی، اور کنٹینیو کریں گے ساتھ ساتھ گفتگو انشاءاللہ۔
ہم سے بات ہوتی رہے گی. کالرز کا بھی آغاز کرتے ہیں سلسلہ اور پھر مزید آگے بڑھیں گے. آج کے پہلے کالر ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں نے اپنا نام ٹی وی پہ نہیں لانا, میں اچھا صبا بات کر رہی ہوں. اچھا بتائیے گا کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ گھر میں لڑائیاں بڑی زیادہ اور بیماریاں بڑی زیادہ اور خواب بڑے برے آتے ہیں مجھے, جانوروں والے یا کوئی جن بوتوں والے, چڑیلوں والے. اچھا. تو پھر بعد میں بیماریاں نہیں ختم ہو رہی, بڑی دوائیاں بڑے علاج کو سمجھ نہیں آتا. پھر مجھے بار بار نا توڑ کروانا پڑتا ہے. مجھے 4 سال ہو گئے ہیں کہ میں برابر ساتھ میں پڑھائی بھی کر رہی ہوں. اچھا توڑ میں اتنی دفعہ کروا چکی ہوں, اتنے پیسے دے کے, پھر وہی مسئلے ہو جاتے ہیں. پھر قاری صاحب کہتے ہیں توڑ کرواؤ, پھر پڑھائیاں کرو. اچھا جی. ابھی آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر میری 40 سال. والدہ کا نام بتائیں اپنی. پروین. پروین. چلیں ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. آپ پروگرام دیکھیے گا, سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے اور بڑی حیرت والی بات ہے کہ آپ نے کہا کہ توڑ کرواتی ہوں میں جب بھی, بہت پیسے لگتے ہیں, اور پھر اس کے بعد قاری صاحب کہتے ہیں کہ دوبارہ سے توڑ کروانا ہے. تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. اور ویسے انسان پریشان ہو اور فائنینشلی بھی پریشان ہو جائے, ساتھ ساتھ کیا بھی جائے پریشان, تو یہ نہ تو ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی ہمارا دین ایسا ہے. آپس میں پیار, اتفاق, محبتیں ہمیں بانٹنی چاہیے. اگر کوئی مسئلہ, کوئی پریشانی کسی بھائی کسی بہن کی ایسی ہو جاتی ہے تو یقیناً اس کو دعاؤں سے نوازنا چاہیے. باقی رہی بات آپ کے اس مسئلے کی, تو جو ہم سے ہو سکتا ہے انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے خالصتاً انشاءاللہ ضرور پھر سب آپ کی رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. جی لام صاحب. آپ کو کسی نے کہا ہے کہ مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا؟ ہاں نہیں, مطلب اس اعتبار سے جو لوگوں کی گمراہی کی طرف جو لوگوں کو لے کے جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں. میرا بیٹا جو آپ سوال کر رہی ہیں نا کہ یہ اب آپ کی بات ہے نا, آپ کس کے پاس گئی ہیں یا کس کے پاس نہیں گئی ہیں, صاحب یہ تو اب بہتر جانتی ہیں. ہم کسی کے بارے میں ایسے آپ کی گفتگو سن کے تو ہم بدگمانی ذہن میں نہیں لا سکتے. ایسے ہی تو ٹھیک ہے, ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اس 2 نمبر سسٹم کے خلاف ہی ہم پروگرام کرتے ہیں. تو صاحب ظاہر ہے کہ اب اس ایک سائڈ ہمارے سلطانی صاحب نے مذہب کو ایڈ کر لیا. تو میں نے جو گمراہ لوگوں کے کرنے والوں, جو بندہ ایک ٹائم دیتا ہے تو صاف ظاہر ہے کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. ایسے کیا بندہ یہ مجبور ہے جتنا مرضی سے فائدہ اٹھا لیں, ٹھیک ہے, جائز. اگر کسی کا کوئی رائٹ بنتا ہے, کوئی ٹائم دیتا ہے, تو صاف ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اس کی خدمت کرنا بھی پڑتی ہے. تو آپ اس طرح کریں کہ نماز, جس طرح آپ نے کہا نا کہ میں نے نام نہیں بتانا, اچھی بات ہے نہ بتائیں, لیکن ہم بھی آپ کو بغیر نام کے وظیفہ بتا رہے ہیں کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں, سرکار پر دروشی پڑھیں, اور ہر نماز کے بعد 3 کلمہ پڑھیں جتنا پڑھ سکتی ہیں. کوئی تعداد نہیں ہے, جتنا پڑھ سکتی ہیں پڑھیں, اور اس کے بعد آپ دعا کریں. انشاءاللہ یہ ساری مشکلات آپ کی حل ہو جائیں. اللہ کریم مہربانی کرے جی. جواب آپ تک پہنچ گیا ہے اور یقیناً وظائف بھی علامہ صاحب نے آپ کو بتائے ہیں. اللہ کریم آسانیاں کرے انشاءاللہ, ہماری دعا ہے. ایک کالر ہے, مزید آگے بڑھیں گے ہم. السلام علیکم. ہلو ہلو السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ جی میں تلگام تو بول رہی ہوں نا, قدرت نور. میرا خامند بیمار ہے, ان کا نام ہے حاجی شیر خان, تلگام سے نا, تے ان بہت بیمار ہیں. اچھا جی. ان کو جی ان کو بواسیر بھی ہے, کھانسی بھی ہے, تے 83 سال انہوں نے عمر ہے, 82, تے نا اولاد بھی نہیں ہے, بہت پریشان ہیں, اللہ سوا کوئی نہیں. اللہ کریم مہربانی کرے جی. چلے ہم رہنمائی کریں گے انشاءاللہ, آپ پریشان نہیں ہوں.
نہیں ہے, اصل اللہ سوا کوئی بھی نہیں. میں بہت پریشان ہوں, میرا میاں بہت بواسیر ہے, ان کو خونی بواسیر ہے, سمجھ بھی نہیں آتی. اللہ کریم مہربانی کرے جی. ہم دعا گو ہیں میری بہن, آپ روئیں نہیں اور پریشان نہیں ہوں, اللہ کی بارگاہ سے دعا کریں آپ بھی, ہم بھی دعا کریں گے انشاءاللہ آپ کے لیے بہت خاص. اور جواب بھی آپ کو اس کا دیتے ہیں. بریک ابھی ہمیں یہاں پہ لینی ہے, وقفے کے بعد جب واپس لوٹیں گے نا تو آپ کے سوال کا جواب شامل کیا جائے گا. آپ پروگرام دیکھتے رہیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. ایک مرتبہ پھر آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں استخارہ کوہ نور ٹی وی پر اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. سوالات آپ کو شامل کیے جا رہے ہیں پروگرام میں. لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہماری ایک بہن تھی تلاگنگ سے, انہوں نے سوال کیا اپنے شوہر کے لیے, بیمار رہتے ہیں کافی اور عمر کا اس حصے میں بھی بیماری کا ہونا یقیناً انسان کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ اور پریشان ہوتا ہے. تو بہرحال ہم دعا گو تو ہیں ہی انشاءاللہ آپ سمیت تمام ان دیکھنے اور سننے والوں کے لیے, پیار کرنے والوں کے لیے جو ہر روز ہمارے ساتھ پروگرام کے ذریعے جو ہے وابستہ رہتے ہیں, کنیکٹ رہتے ہیں, دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں. باقی انشاءاللہ رہنمائی پوچھ سب کرتے ہیں آپ کے شوہر کے لیے کیا ہو سکتا ہے ان کے لیے ابھی, اور مناسب کیا ہے استخارے کی روشنی میں انشاءاللہ آپ جواب سن لیجیے گا. جی پیر صاحب. میرا بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. دیکھیں یہ بیماری, یہ مشکلات, یہ ٹینشنیں یہ آتی جاتی رہتی ہیں, اور جہاں سے آتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے حضور انسان گڑ گڑا کے دعا مانگتا ہے تو پھر وہ دور بھی ہو جاتی ہیں. آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں, زیادہ سے زیادہ جتنا گھر میں بیٹھ کے زیادہ سے زیادہ استغفار کر سکتی ہیں وہ کریں اور اللہ کے حضور میں دعا مانگیں. اور صبح سورۃ یاسین جو ہے نا اس کو 3 مرتبہ پڑھ کے 7 دن پانی دم کر کے اپنے شوہر کو پلائیں, خود بھی پئیں اپنے شوہر کو بھی پلائیں. یہ آپ نے 7 دن عمل کرنا ہے کہ روزانہ 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھنی ہے, پانی دم کرنا اور پینا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا. انشاءاللہ جی. جواب آپ تک پہنچ گیا جی اپنے شوہر کے لیے جو انہوں نے بتایا پیر صاحب نے, اور یقیناً یہ آپ خود ہی کریں گی تو زیادہ مناسب ہے. ایک تو ظاہر ہے مطلب بیوی ہونے کے ناطے, اور اس کے علاوہ بھی چونکہ ان کی کنڈیشن جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ ایسی نہیں ہے, تو ان کے لیے جو ہے وہ ریسٹ بہت ضروری ہے, آرام ان کے لیے بہت ضروری ہے. باقی انشاءاللہ اللہ کریم بہت بہتر جاننے والا ہے. کوئی بھی کام ہو کسی بھی حوالے سے جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں التجائیں ہوتی ہیں, گزارشات, وہ ضرور سنتا ہے. نیکسٹ ہیں کالر, ہم بات کریں گے. السلام علیکم. میں لاہور سے بول رہا ہوں, غلام سرور. جی غلام سرور صاحب فرمائیے گا. ہاں جی, میرے گھر کا مسئلہ یہ ہے کہ گھر اپنا نہیں ہے, 15,000 روپے کرایہ ہے, دینے میں بہت پریشانی ہوتی ہے, گھر کے مسائل صحیح نہیں ہیں, بچیوں کی بھی شادی نہیں ہوئی, اس کے لیے کوئی آپ مجھے وظیفہ بتائیں. اچھا جی, آپ نام بتائیے گا اپنی مسز کا. نام میرا غلام سرور ہے, والدہ کا نام صدیقن. اچھا, آپ اپنی بیگم کا بھی نام بتا دیں, بچوں کی والدہ کا. والدہ کا نام ہے صدیقن. میں غلام صاحب آپ کی جو گھر والی ہیں ان کا نام پوچھ رہا ہوں, جو بچوں کی والدہ آپ کی, میں ان کا نام جاننا چاہ رہا ہوں, جو بچوں کے رشتوں کے حوالے سے بھی آپ نے کہا نا. ہاں جی, ہاں جی. ہلو. ہاں جی, ہاں جی, کس کا نام بتانا ہے؟ چلے ہم آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ. اصل میں چونکہ آپ بچوں کی بات کر رہے تھے ان کے رشتوں کے لیے, تو پھر اس لیے نام جاننا ضروری تھا. بہرحال پھر بھی رہنمائی آپ کی کر دیتے ہیں انشاءاللہ. گھریلو حوالے سے بھی, بچوں کے رشتوں کے حوالے سے بھی, اور بھی جو آپ نے بتایا مشترکہ انشاءاللہ پیر صاحب رہنمائی کریں گے آپ کی. میرے بھائی آپ اس طرح کریں کہ یقیناً آپ نماز پڑھتے ہوں گے. عصر کی نماز کے بعد سورۃ کوثر جو ہے وہ 1 تسبیح پڑھ لیا کریں روزانہ. 100 مرتبہ سورۃ کوثر نماز عصر پڑھنے کے بعد
اس کو آپ پڑھیں, 21 دن پڑھیں اس کو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا. 21 دن کے لیے سورہ کوثر, اور سبھی صاحب رشتوں کے لیے بھی, بچوں جی سب کے لیے, اور کیونکہ اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے, تو دعا میں جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے. انشاءاللہ جی. سورہ کوثر کی تلاوت جو ہے وہ آپ کیجئے گا, اور پھر اس کے بعد دعا جس طرح پیر صاحب نے بتایا ہے, اور ظاہر ہے دعا میں انسان اپنی التجائیں اور گزارشات اور خواہشات ہی پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے, تو اس کے بعد آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ بہت برکتیں ہوں گی. سورہ کوثر کی بہت برکت ہے, بہت فضیلت ہے. قرآن پاک کے ہر ایک حرف کی یقیناً جو ہے وہ برکات سمیٹنے کا موقع ہمیں ملتا ہے, لیکن کچھ خاص ایسی آیات مبارکہ ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں بہت دفعہ ذکر کیا گیا قرآن پاک میں, احادیث میں ان کو بیان کیا گیا, حوالہ دے کر کوٹ کیا گیا. تو اسی لیے سورہ کوثر کی بھی بہت برکتیں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو مالک بہت سی آسانیاں کریں گے آپ کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے. نیکسٹ کالر ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ جی اسلام آباد سے بات کر رہے ہیں. تھوڑا سا آپ اونچا بولیے گا پلیز. جی اسلام آباد سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیے کیا سوال ہے؟ بھائی میرا نام توقیر ہے, میرے میاں کا نام جو ہے نا اسماعیل ہے. تو گھر میں بہت پھڈے شکار, کوئی جو ہے نا پریشانی. اچھا جی ٹھیک ہے. آپس میں مطلب آپس میں بھی لڑائی جھگڑا رہتا ہے کیا آپ کا؟ آپس میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے, بہت پریشانی ہے گھر میں, اور بچوں کے ساتھ بھی سلوک سے سامان سے نہیں رہتا. اور میری دوسری شادی ہے اس کے ساتھ, اس کی پہلی اور میری دوسری ہے. اچھا ٹھیک ہے. کتنا عرصہ ہوا یہ شادی کو؟ 6-7 سال ہوئے. 6-7 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. چلے ہم رہنمائی کریں گے انشاءاللہ آپ کی. آپ دیکھیے پروگرام, پھر شب بتائیں گے انشاءاللہ. جس طرح آپ نے بتایا کہ مطلب دوسری آپ کی طرف سے دوسری شادی ہے, ان کی پہلی ہے, اور 6 سال اس شادی کو ہو چکے ہیں, لیکن آپ اس میں لڑائی جھگڑا گھریلو بھی معاملات سارے آپ نے ڈسکس کیے ہیں. علامہ صاحب رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. جی میری بہن, آپ جو ہے نا سورت قریش ہے, لإیلاف قریش, آخری صورتوں میں سورت قریش ہے. آپ 21 مرتبہ روزانہ نماز عصر کے بعد اس سورت قریش کو پڑھیں, اور اول آخر درود شریف ضرور پڑھیں, اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے. یعنی غروب آفتاب سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ سورت قریش پڑھنی ہے, اور اس کو روزانہ پڑھنا ہے آپ نے. تو انشاءاللہ دعا مانگتی رہیں, ہم بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے انشاءاللہ. سورہ قریش کی تلاوت کے لیے آپ کو بتایا ہے پیر صاحب نے, آپ یہ کیجئے گا انشاءاللہ. اللہ کریم مہربانی کریں گے. ابھی پہلے جو ہم جواب دے رہے تھے اور ان کو جو سورہ کوثر کا بتایا گیا, تو وہ بھی ساتھ میں ہم بیان کر رہے تھے کہ جو فضیلت اور جو ہے وہ ان کی برکات ہیں سورہ مبارکہ کی. تو الحمدللہ ہمارے پروگرام میں سوال جب بھی ہوں گے تو ہماری طرف سے قرآن اور حدیث کی سے ہٹ کر کچھ بھی کبھی بھی کسی کو نہیں بتایا جاتا ہے, اور اسی میں برکت ہوتی ہے الحمدللہ. نیکسٹ ہیں کالر, ہم ان سے بھی بات کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب, کہاں سے؟ پوچھنا ہے ایک منٹ. ہلو. جی جناب. ٹی وی کا والیوم آپ پلیز ذرا بند کر دیں اور پھر سوال کیجیے گا. وعلیکم السلام. جناب شہباز علی اسلام آباد سے. جی السلام علیکم جناب, میں شہباز اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. شہباز صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی سر بالکل آواز آ رہی ہے. اچھا چلیں, ٹی وی کا والیوم آپ نے اب بند کر دیا؟ جی سر بالکل بند کر. جی مہربانی, اب فرمائیے گا کیا سوال ہے؟ سر میری والدہ ہیں سر, ان کی اکثر طبیعت خراب رہتی ہے سر. اچھا جی, کیا نام ہے والدہ کا؟ شمیم اختر. عمر کتنی ہے؟ سر 46 سال. اچھا جی, کیا کوئی خاص مطلب وجہ ہے, بیماری ہے, یا کوئی نارمل جس طرح روٹین میں ہوتا ہے؟ سر ان کو ہرنیوں کا مسئلہ ہے سر, پہلے آپریشن کرایا, ابھی پھر دوبارہ ہو گیا سر, وہ بہتر نہیں ہو رہا. اللہ کریم مہربانی کرے. ٹھیک. اور اس کے علاوہ استخارہ کر دیں کہ آپریشن کرانا ٹھیک ہے, یا کوئی کیم وغیرہ جیسے دوائی وغیرہ لیں, یا کسی مطلب پیر صاحب کے پاس جائیں, کیا بہتر رہے گا اس کے لیے؟ عمر کتنی بتائی آپ نے والدہ کی؟
सर 40 साल। 40 साल, ठीक। चले हम रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह आपकी। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, जज़ाकल्लाह। सवाल आपका हम तक पहुंच गया है और टीवी का वॉल्यूम बंद ना होने की वजह से मैं खामोश था, मतलब अब हमें पता चल रहा था कि आप वहाँ से सुनकर फिर जवाब दे रहे हैं, तो मैं इसलिए बहुत तसल्ली से पानी पी रहा था, आप देख रहे थे। रिक्वेस्ट ये होती है कि ऑन एयर जो आवाज़ होती है वो कुछ देर बाद जो है वो आप तक पहुंचती है, तो इसलिए आप लाइव जब कॉल करते हैं तो वॉल्यूम टीवी का प्लीज़ बंद रखा करें। इस तरह फिर गैप होता है बीच में तो सवाल ठीक से समझ में नहीं आता है। बहरहाल दुआगो हैं, अल्लाह करीम आपकी वालदा को सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। वालिदैन इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत अनमोल तोहफ़ा है परवरदिगार आलम की जानिब से। बाकी इंशाअल्लाह रामा साहब रहनुमाई कर देते हैं रूहानी तौर पर भी जो आपकी वालदा के हक़ में बेहतर है, आप जवाब सुन लीजिएगा। जी रामा साहब। शहबाज साहब, दो चीज़ें हैं, मैं आपको एक कुरान पाक की आयत भी बता देता हूँ, क्योंकि हर्नियों का आजकल ऑपरेशन मतलब है कि हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेजॉरिटी लोग यही करवाते हैं, तो साइंस ने बड़ी तरक्की की हुई है, तो ये मेरा ख्याल है कि इसकी सर्जरी भी हो जाती है और शायद लेज़र से भी डॉक्टर जो है इसका ऑपरेशन कर देते हो, तो बारकैफ वो भी ठीक है। एक प्रॉब्लम है तो उसको अगर दूर हो सकती है मेडिकली तो उसको करवा लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप एक आयत है, पहला पारा है और उसका आखिरी रकू है, कुरान पाक आप निकालेंगे, जब सिपारा ख़त्म हो रहा होगा तो वहाँ एक लफ्ज़ लिखा हुआ है फ़ासा यकफ़ी का हुमुल्ला, फ़ासा यकफ़ी का हुमुल्ला, ये लफ्ज़ हैं और पहले पारे के आखिरी पेज, आखिरी रुकू यानी और आखिरी सफ़ा है, उस पे आप ये देखें फ़ासा यकफ़ी का हुमुल्ला। इसको आप रोज़ाना एक दफ़ा लिख कर छोटे से कागज़ पे छोटा सा करके अपनी वालदा को खिला दिया करें, और अगर नहीं खिला सकते तो फिर अच्छी तरह पानी में हल करके आप वो पानी थोड़ा सा 2-3 मरतबा वालदा को पिला दिया करें। ये आप 21 दिन आपने अमल करना है, ऑपरेशन करा भी लें फिर भी आप इसको जारी रखें और इंशाअल्लाह शिफा भी हो जाएगी और हर्नियाँ ठीक भी हो जाएंगी। इस अमल को करें, लेकिन आप वो मेडिकली जो उसका प्रोसीजर है उसको ज़रूर अडॉप्ट करें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। मज़ीद आगे बढ़ेंगे जी, हम नेक्स्ट हैं कॉलर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। जी सर, ये मैंने अपने भांजे से मतलब बात करनी है कि मेरे भांजे का जो है ना यूरिन का जो उसका ना कुछ मसला बना हुआ है, अभी आपको पता चला है, शादीशुदा है माशाल्लाह जी, 3 साल हुआ है शादी को, तो आप दुआ करें कि उसके कुछ ना वो प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें ना वेन्स में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप दुआ करें कि सुबह कुछ ऑपरेशन के लिए उन्होंने बताया है, तो दुआ करें कि बहुत खुशूसी दुआ करें कि अल्लाह ताला जो भी मसला है अपनी रहमत से हल हो जाए और मेरे जो बच्चे की ना परेशानी दूर हो जाए इंशाअल्लाह जी। क्या नाम क्या उनका? उनका नाम क्या है? जी इमरान हुसैन वारिद अरशद अली। वालदा का नाम बताएं। वालदा का नाम साइका हुसैन। साइका अरशद। अच्छा, अब अभी जो आप बता रही हैं, मतलब डॉक्टर्स ने क्या ऑपरेट का कहा है कोई? जी डॉक्टर साहब ऑपरेट का ही कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे कि अभी सुबह छोटा सा ऑपरेट करेंगे प्रैक्टिकल के तौर पे। अच्छा जी। लेकिन अब देखिए इंशाल्लाह दुआ करें अल्लाह से, अल्लाह बेहतर करे। दो बच्चे, दोनों का बहुत मसला है, मेरी भांजी का भी है, अल्लाह दुआ करे कि मेरे बहुत मसले मसाइल है, दुआ करे अल्लाह ताला मसला। चल अल्लाह करीम मेहरबानी करे, इंशाल्लाह हम ज़रूर दुआगो हैं आप के लिए, भांजे के लिए भी, और अल्हम्दुलिल्लाह दुआ तो वैसे भी होती रहती है। और रही बात आपके भांजे के लिए, अल्लाह करीम को अपनी मेहरबानी करे, आसानियाँ पैदा करे। कुछ चीज़ें देखें मेडिकली होती हैं तो उनका इलाज बहुत ज़रूरी होता है और मेडिकली ट्रैक की तरफ हमें जाना ही पड़ता है। ज़ाहिर है एक निज़ाम है और ये भी कुदरत का निज़ाम है और जो मसीहा डॉक्टर्स की सूरत में। तो लेकिन रही बात इस हवाले से जो आपने बताया है, अब चूँकि हम डिटेल नहीं जान सके आपसे कि उनका मसला असल में है क्या, मतलब किडनी का इशू है या फिर यूरिन के उनके पास होने का क्या मसला है, क्या मामला है। बहरहाल इसके लिए जिस तरह आपने बताया कि मेडिकली आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो बहुत ज़रूरी है, आप उसको कंटिन्यू कीजिएगा
باقی روحانی طور پہ انشاءاللہ دعا بھی ہوگی، اور کچھ اگر آپ کے ان کے بھانجے کے لیے ہے تو پیر صاحب رہنمائی کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں میری بہن، آپ کو ٹھیک بتایا گیا کہ کچھ پرابلمز ایسی ہیں کہ جن کا علاج ہے اور میڈیکلی وہ درست ہوتی ہیں۔ بارکیف وہ تو ایک اپنی جگہ پہ ہے، لیکن روحانیت اپنی جگہ پہ ہے۔ آپ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کر پانی دم کر کے وہ اپنے اس پانجے کو پلا دیا کریں۔ اگر ہر نماز کے بعد نہیں تو پھر صبح کی نماز کے بعد 40 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کے ایک پانی کی بوتل رکھ لیں، وہ پانجہ خود پڑھ لے، اس کی والدہ پڑھ لے، آپ پڑھ لے، کوئی بھی پڑھ لے گھر میں۔ روزانہ صبح کی نماز کے بعد 40 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کر پانی دم کر کے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پیتا رہے، اور اللہ کے گھر میں امید ہے کہ سورۃ فاتحہ میں اللہ نے بڑی شفا رکھی ہوئی ہے۔ اس ترتیب سے آپ ان کو پانی پلائیں پانجے کو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا وہ انشاءاللہ جی۔ اللہ کریم مہربانی کریں جی۔ دعا گو بھی ہیں، اور جب پروگرام آن ایئر ہوتا ہے اور سب پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، تو آپ یقین جانیے کہ الحمدللہ ایسے اچھے لوگ ہیں ہمارے۔ آپ کا مسئلہ ہے تو باقی جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی دعا کرتے ہیں، ان کا کوئی مسئلہ ہے تو جو اور ہمارے ویورز دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی دعا اپنے گھروں میں بیٹھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دعائیں ہی جو ہے وہ یہ سارے معاملات کو بدلتی ہیں، ساری چیزوں کو۔ تو باقی انشاءاللہ اللہ کریم بہت مہربانی کریں گے، آپ پریشان نہیں ہوں۔ جزاک اللہ علامہ صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے۔ آج کے پروگرام میں جتنے بھی کالر شامل کیے گئے ان سب کے لیے بہت سی دعائیں، اللہ کریم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور آپ سے انشاءاللہ ملاقات کل ہوگی پروگرام استخارہ میں ہی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا، آخر میں ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے، پھر سب دعا فرمائیں گے اور ہم آپ سے رخصت لیں گے۔ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو اور کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا آمین و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں کو دین کی سمجھ عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ جتنے احباب ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں سوالات کے ذریعے یا دعا کے ذریعے، سب کی حاجات کو پورا فرما، آمین۔ سب کی مشکلات کو آسان فرما، سب کے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما، بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔